अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लेक्चर उर्दू के लिए पास पेपर करने लगे हैं। आपको पता है कि वाइट बोर्ड पे इस तरह सी वाली फीलिंग्स नहीं आती जो कि एक्चुअल पेपर की आती हैं, सो इसलिए हम एक्चुअल पेपर से ही कर रहे हैं और नोट से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पीपीएससी का लेक्चर उर्दू का पेपर हुआ था। उसमें सबसे पहले उसने ये एक इक्तबास दिया हुआ है और उसने ये कहा है कि इस इक्तबास को पढ़िए और इसके हवाले से आने वाले 6 सवालों के जवाब दीजिए। तो आप इक्तबास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है हमने आपको वो रियल वाली फीलिंग्स देनी है। तो उसके बाद अगले 6 सवाल भी दिखा देते हैं, उनको उसके अकॉर्डिंगली हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उस इक्तबास के हवाले से वो सवाल पूछ रहा है, शेर व शायरी के हवाले से ये तहरीर किसकी हो सकती है? तो ये तहरीर मौलाना हाली की थी। इस इक्तबास में लहबो लाब के करीब तरीन मानी खेल कूद के हैं। ज़ेरे नज़र इक्तबास के हवाले से तकिया के मानी फ़कीर के रहने की जगह है, रमला के मानी चरागाह हैं अकॉर्डिंग टू इक्तबास। दायरो सायर का मफहूम है असर रसूख और इस तहरीर का मुनासिब उन्वान इस्लाह गज़ल हो सकता है। साथज़ा के यहाँ गज़ल के इशार की तादाद बिलउमूम कितनी रही है? आम तौर पे 5 रही है। किसी इबारत की तलखीस करने का अमल दरअसल इस इबारत की तशरीह करने का अमल होता है। शीन काफ दुरुस्त होने से मुराद है जुबान का तलफ़ुज़ सही होना। जामे सफ़ाल की तरकीब का मफहूम क्या है? तो है मिट्टी का प्याला। आशिफ्ता हाल से क्या मुराद है? तो इससे मुराद है परेशान हाल। अतमाम हिज्जत की तरकीब उर्दू में मुश्तमिल है, इसका मफहूम है किसी अमर में आखिरी मर्तबा समझाना। नाने शईर के मानी है जो नहीं होता जौ उसकी रोटी। गर्गे बारा दीदा का मतलब होता है आजमूदा कार। फेल मचाना मुहावरा है, इसका मतलब है झूठ मूठ का रोना। सुबक सर होना, इसका मतलब होता है कमीना होना। टामक टोइयां मारना मुहावरा है, इसका मतलब है कयास अराई करना। गंगा नहाना का मतलब होता है किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देना या अंजाम देना, जिसको इंग्लिश में हरक्यूलियन टास्क भी कहते हैं। शशु पंज में पढ़ना कवायद की रूह से क्या है? ये मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी। कौन सा जुमला दुरुस्त है इन तमाम में से? ये देखें, हम अक्सर इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। सही जुमला है आप माँ अहलो अयाल तशरीफ़ लाएं। ये माँ अहले अयाल भी नहीं आएगा, बमा भी नहीं आएगा, आप बमा अहले ये नहीं आएगा, आप माँ अहलो अयाल तशरीफ़ लाइए। कौन सा जुमला बिल्कुल दुरुस्त है? तो इनमें से देखेंगे तो हमें ये वाला सही लगेगा, खुदा के गैज़ो गज़ब से डरो। कौन सा जुमला सही है इनमें से? तो इनमें से ये वाला जुमला हमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है, वो ये खबर सुनकर सुम हो गया। कौन सा जुमला इनमें से दुरुस्त है? तो ये देखें, ये वाला जुमला इन तमाम से दुरुस्त है। कल्बो नज़र की चाहत का यही तकाजा है। चाहते कल्बो नज़र का यही तकाजा, ये भी गलत है। कल्बो नज़र के चाहत का यही तकाजा है कि, ये भी गलत है। चाहते कलब और नज़र का ये तकाजा है, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। सो कल्बो नज़र की चाहत का, दिलो दिमाग की चाहत का यही तकाजा है। दिस इज़ द राइट थिंग। कौन सा मिसरा दुरुस्त है? ये नुक्ता मैंने सीखा अबुल हसन से। इट्स अ राइट वन। मुहावरे के लिए लाजिम है कि वो क्या हो कि अपनी मजाजी माना दे। रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हकीकी माना दे। मतलब मुहावरे और रोज़मर्रा में एक बेसिक फ़र्क ये भी है कि मुहावरा हमेशा अपने मजाजी माना में इस्तेमाल होता है और रोज़मर्रा अब हमेशा अपने हकीकी माना में इस्तेमाल होता है। फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतादी में क्या फ़र्क है? फ़ेल लाज़िम सिर्फ फ़ाइल को चाहता है, जबकि फ़ेल मुतादी फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल को भी चाहता है। फ़ेल मावन की तारीफ़ क्या है? कि जुमले में कम से कम 2 फ़ेल एक दूसरे के मुत्सल हों तो एक फ़ेल मावन होता है। अल्लामा इकबाल की एक गज़ल के इस शेर को इस्तिलाह में क्या कहेंगे? फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों में पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। इसको मतला कहेंगे। मतला कहते हैं किसी भी गज़ल के पहले शेर को, और मक्ता कहते हैं आखिरी शेर को। सवाल नंबर 30 के शेर में काफ़िया क्या है? मतलब इस सवाल के शेर में काफ़िया क्या है? तो इस शेर में दमन और चमन। देखें दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कर को आपने याद रखना है, काफ़िया पहले आता है और रदीफ बाद में आता है। ठीक है, तो ये आसान तरीका, मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूँ। तो एक जैसे जो अल्फाज होते हैं ना, वो
قافیہ ہوتے ہیں اور جو ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں نا، مطلب اگر دمن ہے اور چمن ہے ہوتا تو ہے ردیف ہوتا، اور دمن اور چمن یہ قافیہ تھے، تو ابھی بھی یہ قافیہ ہیں کیونکہ یہ ایک جیسے آوازیں ہیں، جو ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں وہ ردیف ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 30 کے شعر میں ردیف کیا ہے؟ دیکھیں دوست، اس نے بتایا ہوا ہے شعر میں ردیف نہیں ہے کیونکہ ایک ہی لفظ 2 مرتبہ ریپیٹ اس مطلب میں نہیں ہوا۔ ریختی کیا ہے؟ ریختی ایسی صنف نظم جس میں عورت کی طرف سے اظہار عشق کیا گیا ہو، اسے ریختی یا ریختہ کہتے ہیں، مطلب میرا خیال ہے یہ ریختی ہے لفظ۔ اس میں ذرا میری رہنمائی فرما دیں۔ اردو شعری ادب میں غزل کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ کس صنف شعر کا ہے؟ تو وہ مثنوی کا ہے۔ حیت کے اعتبار سے رباعی کیا ہے؟ یہ مشکل صنف سخن ہے۔ یہ دوہا کون سی صنف نظم ہے؟ محض 2 مصروں پر مشتمل ہندی صنف نظم ہے۔ دوہا 2 سے نکلا ہے نا، تو دوہا 2 مصروں پر مشتمل ایک ہندی صنف نظم ہے۔ نظم آزاد یا فری ورس کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں کسی طرح کی عروضی پابندی نہ ہو اسے کہتے ہیں آزاد نظم یا فری ورس۔ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو۔ بتائیے اس شعر کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ نعت سے ہے۔ ہجو گوئی میں بڑا نام کون سا شمار ہوتا ہے؟ وہ محمد رفیع سودا کا نام ہجو گوئی میں شمار ہوتا ہے۔ غنچہ گل بن کے مسکرانے کے لیے، گل دستے خزاں کے ناز اٹھانے کے لیے، کل باغ میں صرف خار باقی ہوگا افسانہ بہار کا سنانے کے لیے۔ ان اشعار کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ تو یہ رباعی ہے۔ رباعی کہتے ہیں 4 مصروں کے شعری مجموعے کو رباعی کہتے ہیں۔ سامان خور و خواب کہاں سے لاؤں، آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں، روزہ میرا ایمان ہے غالب لیکن خس خانہ و برفاب کہاں سے لاؤں۔ ان اشعار سے کون سی صنف شاعری ذہن میں آتی ہے؟ تو رباعی ذہن میں آتی ہے، اس کے بھی 4 ہی بند ہوتے ہیں۔ سر سید کے پیش نظر تہذیب الاخلاق کو جاری کرنے کا اولین مقصد کیا تھا تاکہ مسلمانوں کے مذہبی و معاشری معاملات میں اصلاح کی جائے؟ ایک مدت تک اود پنچ ایک رسالہ تھا، اس میں ایک سلسلہ مضامین سر سید اور ان کے رفقا کے خلاف شائع ہوتا رہا۔ اود پنچ کون نکالتا تھا؟ وہ منشی سجاد حسین نکالتے تھے۔ کسی زمانے میں اردو اخبار ہمدرد کا بڑا چرچا تھا۔ یہ اخبار کون نکالتے تھے؟ یہ مولانا محمد علی جوہر نکالتے تھے، ہمدرد۔ ابو ریحان البرونی کی تصنیف کتاب الہند میں دراصل ہندو معاشرے کے خد و خال بیان ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ کے ساتھ ہم نے اپنی پاکستان سٹڈیز کی پلے لسٹ کے اندر البرونی کے بارے میں بڑا کمپریہنسولی پڑھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے MCSS PMS اور PPSC FPSC ان تمام امتحانوں کی تیاری کرا رہے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو دوست الکرم اسکول آف تھاٹ کے پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں۔ پاکستان میں اکیڈمیز جو چیزیں جو کام لاکھوں روپے لے کے کرا رہی ہیں، ہم نے بالکل فری آف کاسٹ کرایا ہوا ہے، لیکن ہماری تو کوئی بھی سنتا بھی نہیں ہے یار۔ خیر، البرونی آئے تھے الیگزینڈر دی گریٹ کے ساتھ، انہوں نے کتاب لکھی تھی ہند، اور اس کتاب میں انہوں نے ہندوستانی معاشرے کے خد و خال اور کریکٹرسٹکس بیان کی تھی۔ بانگ درا علامہ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کلام ہے جو کہ 1924 میں پہلی بار پیور طبع سے آراستہ ہوا۔ بتائیے اس کا دباچہ کس نے لکھا؟ تو سر عبد القادر نے بانگ درا کا دباچہ لکھا۔ میر امن کی تصنیف باغ و بہار تاریخی نام ہے کیونکہ عنوان سے سن تصنیف برآمد ہوتا ہے۔ دلی کی آخری شمع مرزا فرحت اللہ بیگ کا ایک طویل مضمون ہے۔ اس مضمون کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع ہے دلی کے دور انحطاط کے ایک مفروضہ مشاعرے کی داستان۔ اس مضمون کا موضوع ہے۔ حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ تو وہ سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے۔ دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، فارس کے اندر میٹا فزکس کی ڈیولپمنٹ کس کی تصنیف ہے؟ بڑی مشہور یہ کتاب ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ صدق و اخلاص و صفا باقی نمانند، اس مصرے میں 1357 ہجری برآمد ہوتے ہیں۔ بتائیے یہ کس عظیم شاعر کی تاریخ وفات ہے جو انہی کے مصرے سے نکالی گئی ہے؟ تو یہ خواجہ الطاف حسین حالی کی تاریخ وفات ہے۔ اردو شعری ادب کے مطلب پر دبستان لاہور کا حقیقی معنوں میں آغاز کب ہوا؟ تو وہ انجمن پنجاب کے قیام کے ساتھ ہوا تھا جو کہ 1874 کو قیام پذیر ہوئی تھی۔
علامہ اقبال کی اردو شاعری کا ماں حاصل کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ ساقی نامہ کو۔ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے، یہ قول کس استاد کا اپنے شاگرد کے بارے میں ہے؟ تو یہ قول پروفیسر آرنلڈ کا علامہ اقبال کے بارے میں ہے۔ شکر کریں آپ انگریزی عملداری میں رہتے ہیں، مغلوں کے دور میں ہوتے تو آپ کے ہاتھ قلم کر دیے جاتے۔ اس دھمکی کے بعد انہوں نے اپنے قلم کی کاٹ دھیمی کر لی۔ یہ بات کس مصنف کے بارے میں ہے؟ یہ منشی پریم چند کے بارے میں ہے۔ تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر اسکاٹ کسے کہا جاتا ہے؟ عبدالحلیم شرر کو تاریخی ناول لکھنے میں والٹر اسکاٹ جو ادھر کا رائٹر ہے، ویسٹرن رائٹر ہے، اس کے جتنا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ مطلب ہی از سچ اے گریٹ رائٹر آف ہسٹوریکل ناولز۔ ایک وصیت کی تعمیل، اس عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ کے قلم سے نکلا ہوا اردو کا ایک معروف خاکہ ہے۔ یہ خاکہ کن کا ہے؟ مولوی وحید الدین سلیم کا۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اردو کا ایک شاہکار مضمون ہے۔ اس مضمون کے مصنف کون ہیں؟ سید سجاد وحید یلدرم۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری اور قرآن مجید کا اردو ترجمے کے علاوہ بڑی خدمت کیا ہے؟ ان دونوں کے علاوہ اور بڑی خدمت ڈپٹی نذیر احمد کی ہے، تعزیرات ہند کا اردو ترجمہ کیا انہوں نے۔ مطلب ڈپٹی نذیر احمد نے 3 بڑے کام کیے ہیں، ناول نگار تھے، قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور تعزیرات ہند کا اردو ترجمہ کیا۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے ان تینوں کے بارے میں۔ علامہ اقبال نے تضییع اوقات سمجھتے ہوئے ایک بار ترک شاعری کا مصمم ارادہ کیا تھا۔ کن کے کہنے پر انہوں نے اپنا یہ رویہ تبدیل کیا؟ تو انہوں نے پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پہ ترک شاعری کا ارادہ جو ہے نا اس کو ترک کر دیا تھا۔ شاعر کشمیر کے لقب سے کون مشہور ہیں؟ محمد دین فوق کو شاعر کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خطیبانہ لہجہ، شکوہ الفاظ، جذبہ حریت، ہندو سے نفرت، ہنگامی شاعری، سنگلاخ زمین، عشق رسول، طنز و صفائی، زبان و بیان جیسے اوصاف یکجا ہوں تو کس شاعر کا نام ذہن میں آتا ہے؟ مولانا ظفر علی خان کی یہ تمام تر کوالٹیز تھیں۔ آپ ذرا پلیز ان کو کنسیڈر کر لیں گے تو آپ کو کیا ہوگا، ان کی شاعری کے بارے میں ایک رف آئیڈیا ہوگا کہ جب آپ PMS کا پیپر دیں گے تو آپ کو اس طرح کی جو کریکٹرسٹکس نظر آئیں گی تو آپ اس شعر کو، کیونکہ آپ کو پتہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کا ایک پوائنٹ آتا ہے اس میں، تو یو کین ایٹریبیوٹ دیٹ پوئٹری از انونیمس فار یو، یو کین ایٹریبیوٹ دیٹ پوئٹری ٹو مولانا ظفر علی خان۔ جج بنا کر اچھے اچھوں کا لبھا لیتے ہیں دل، ہے نہایت خوشنما دو جیم ان کے ہاتھ میں۔ اس شعر میں اس نوعیت کی کاٹ کس کے کلام میں ہو سکتی ہے؟ اکبر علی عبادی کے کلام میں۔ یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے ٹو کنسیڈر اینڈ ٹو نوٹ۔ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت ابھی، اس مصرے سے کس شاعر کا نام ذہن میں آتا ہے؟ اس مصرے سے حسرت موہانی کا نام ذہن میں آتا ہے۔ میرے ہم سفیر اسے بھی عصر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوع عاشقانہ۔ ہم سفیر سے مراد ہے ہم آواز، یہ دوسرے والا سعود والا ہے۔ عجب نادان ہیں جن کو ہے عجب تاج سلطانی، عجب کے مطلب ہوتے ہیں، عجب کے معنی ہوتے ہیں گھمنڈ۔ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر اور زبان میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ کیا بات ہے۔ یہ قطعہ کس شاعر کے بارے میں ہے؟ مرزا غالب کے بارے میں۔ ایک شاعر کی حیثیت سے اردو شاعری کو سب سے زیادہ الفاظ کس نے دیے ہیں؟ نذیر اکبر آبادی نے۔ میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسمان کر دیا، یہ تعلیٰ کس سے زیب دیتی ہے؟ میر انیس کو۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میری قدر کر اے زمین، تجھے بات میں آسمان کر دیا۔ بہت خوب، بہت اچھے۔ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپا گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ پیشہ آبا سپا گری ہونے پر فخر کا اظہار کس نے کیا ہے؟ مرزا غالب نے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ شبیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداحی میں 5 پشتیں بسر کرنے کا دعویٰ کس شاعر کا ہے؟ میر انیس کا۔ شام غم ہے کنارے راوی ہے، میں ہوں اور میری سینہ کاوی ہے۔ یہ ایک معروف نظم کنارے راوی کا ٹیپ کا شعر ہے۔ بتائیے یہ نظم کس کی تخلیق ہے؟ یہ تلوک چند محروم کی ہے۔
تندی بادی مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ شعر عام طور پہ علامہ اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ دراصل یہ صادق حسین کاظمی کا شعر ہے۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام۔ اس شعر میں غربت کے کیا معنی ہے؟ مسافرت۔ میری اردو تانگے والے کی اردو ہے۔ یہ جملہ کس مقتدر ہستی کا ہے؟ یہ جملہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے۔ نالا کا شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر۔ شیراز کا بلبل سے کون سی ذات مراد ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 77 میں جہان آباد سے کیا مراد ہے؟ تو جہان آباد سے مراد ہے دلی۔ یہ امتحان مچھلی پھنسانے کا جال ہے، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ سید محمد جعفری نے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی ہے؟ تو صنعت تضمین۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن رازے چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت بیان ہوئی ہے؟ استعارہ استعمال ہوا ہے۔ ٹو کٹ دا گارڈین ناٹ کا اردو ترجمہ ہے کسی مسئلے کو جواں مردی اور جلدی سے حل کرنا۔ ٹو رائٹ ان فرنچ ایک انگریزی محاورہ ہے، اس کا مناسب ترین اردو مطلب ہے مشکل زبان میں لکھنا، مطلب بہت اوکھا سوکھا میری جیسی لکھائی ہونا، اس کو کہتے ہیں بھی فلانے نے فرنچ میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ فرنچ ایک کافی کمپلیکیٹڈ زبان ہے۔ ریڈ لیٹر ڈے کا مطلب ہوتا ہے یوم مسرت، خوشیوں کا دن، کامیابی کے بعد جو خوشیوں کا دن ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ریڈ لیٹر ڈے۔ ٹاک ایٹ رینڈم کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد باتیں کرنا، رینڈم ایویں ہی بس آئیں شائیں بینگ کرنا۔ وائٹ لائی کا مطلب ہوتا ہے دروغ مصلحت امیز، مطلب بہت دور کی بات سمجھ ہی نہ آ رہی ہو نا، مصلحت سے بھی دور کی بات۔ کپ بورڈ لو کا مطلب ہوتا ہے مطلب کی یاری، مطلب کپ بورڈ لو بس وہ کپ اور بورڈ والی محبت ہونا، اس کے بعد کوئی نہ اگلے کا پتہ۔ کپ بورڈ لو مطلب کی یاری۔ دا ایٹرنل سٹی سے مراد یروشلم ہے، یہ بہت پرانا ہے نا، اس لیے اس کو دا ایٹرنل سٹی کہتے ہیں۔ ایٹرنل کہتے ہیں جو ابدی ہوتا ہے۔ فورتھ اسٹیٹ کا اردو مفہوم ہے پریس۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر یا کسی بھی اسٹیٹ کے اندر 3 بڑے ادارے ہوتے ہیں، وہ انتظامیہ، مقننہ اور ایک پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے، تو اس کو فورتھ جو اس کا ایک ادارہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں وہ پریس ہوتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ ایک پلر ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے تو ریاست ٹوٹ جاتی ہے۔ لیفٹ ہینڈڈ کمپلیمنٹ سے مراد ہے انگریزی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بے دلی کا سلام، مطلب جو جس کو اپریشیٹ کرنا اس کو رائٹ ہینڈ سے اس طرح کر دیں، اور جس کو بس ایسے ہی کرنا اس کو لیفٹ ہینڈ سے اس طرح کر دیتے ہیں، اس طرح کر کے اس کو تھم اپ کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ ڈیڈ ڈک کا مطلب ہوتا ہے اذکار رفتہ۔ سیلف ڈن از ویل ڈن، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کاج مہا کاج، مطلب جو کام خود کیا ہوا ہے نا۔ ایون ڈیتھ کین ناٹ بی ہیڈ فار آسکنگ، اس کا مطلب ہوتا ہے موت کا ایک دن متعین ہے، مطلب مانگنے سے نہیں ملتی موت، اس کا ایک دن متعین ہے۔ ایون ڈیتھ کین ناٹ بی ہیڈ فار آسکنگ۔ ایوری تھنگ لکس یلو ٹو اے جانڈسڈ آئی، یہ ایک انگریزی ضرب المثال ہے، اس کے مترادف اردو میں کون سی ضرب المثال استعمال ہوتی ہے؟ ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا سوچتا ہے، یہ اردو کی ضرب المثال، اس کی ایوری تھنگ لکس یلو ٹو جانڈسڈ آئی کا متبادل استعمال کی جا سکتی ہے، دونوں ضرب المثال ہیں۔ بریوٹی از اے ساؤل آف ویٹ، اس کے مترادف کون سی اردو ضرب المثال درست ہے؟ پہلے بات کو تولو پھر بولو، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ کم الفاظ میں زیادہ بولنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مترادف ان میں سے یہ والا ہے پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ ٹائم ڈیوورز آل تھنگز، ڈیوورز کہتے ہیں ہڑپ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ فرسٹ وے دین سے، اس کا مطلب ہے پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ لٹل اسٹروکس فیل مائٹی آکس، اس کا مطلب ہوتا ہے قطرہ قطرہ بہم شو دریا، مطلب چھوٹی چھوٹے کاموں سے بندہ بڑا کام کر لیتا ہے۔ ٹو لاک دا اسٹیبل ڈور آفٹر دا ہارس از اسٹولن، گھوڑا چوری ہونے کے بعد اسٹیبل کا دروازے کو لاک کر دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ لا میکرز شوڈ ناٹ بی لا بریکرز، مطلب گھر کے سربراہ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کنٹینٹمنٹ از اے گریٹ ویلتھ، کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں اطمینان کو، تو اٹس اے گریٹ ویلتھ، اس کا مطلب ہوا قناعت بڑی دولت ہے۔